अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास होटल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज स्पेशल वीलॉग लेके आए हैं प्रिंस करीम आगा खान पे। प्रिंस करीम आगा खान कौन है, कुछ मोटा मोटा सा सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, डिटेल आपको जावेद चौधरी साहब बताएंगे। इस्माइली कम्युनिटी के ये रूहानी पेशवा थे, या आप इस्माइली फ़िरका इसे कह सकते हैं। 49वें पेशवा थे और अब ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं 88 साल की उम्र में। लेकिन ये बहुत कदावर शख्सियत थे, पूरी दुनिया में इन्हें माना जाता था। पाकिस्तान में इनका बहुत प्रोटोकॉल था। अगर किसी इंसान को आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है मौजूदा इस दौर में, तो प्रिंस करीम आगा खान उनमें से एक थे। ये कौन थे, इनकी डिटेल्स क्या हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या था, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया, डिटेल से स्टोरी आपको बताता हूं। फ़र्क मैं इनकी तरफ आऊँगा, लेकिन उनसे पहले जो प्रिंस करीम आगा खान थर्ड थे उनका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बगैर जो प्रिंस करीम आगा खान फोर्थ है उनका जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। जो पहले बुज़ुर्ग इनके करीम आगा खान थर्ड थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया था। अच्छा। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो उनका इनिशिएटिव था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की एक अलग जमात होनी चाहिए, और फिर उन्होंने दूसरे लोगों को इकट्ठा करके, जिसके अंदर ज़ाहिर है उस वक्त के बड़े बड़े मशाहिर थे, सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान मशाहिर थे, उन सबको इकट्ठा करके 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनवाई थी। अच्छा। और ये उस मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट भी थे। और बड़ी आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि जो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसके एक परमानेंट प्रेसिडेंट भी होते थे। अच्छा। यानी एक तो प्रेसिडेंट थे जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, जिसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब उस ज़ाहिर है उनके प्रेसिडेंट रहे। एक थे वर्किंग प्रेसिडेंट, लेकिन एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे कि जो पूरी ज़िंदगी उनके प्रेसिडेंट रहे हैं। एजाजी जिन्हें एजाजी आप कह सकते हैं, लेकिन उनका नाम परमानेंट प्रेसिडेंट था, उनका ओहदा परमानेंट प्रेसिडेंट था। वो थे प्रिंस करीम आगा खान थर्ड। वो 1957 तक 1957 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके वो प्रेसिडेंट रहे। तो मुस्लिम लीग के क़याम, मुस्लिम लीग की तश्कील के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार था। मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे रखना, उसके अंदर बड़ा अहम किरदार था। फिर 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड के अंदर, और वो भी प्रिंस करीम आगा खान का इनिशिएटिव था। उन्होंने कहा था जी कि मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए, और बैठ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमें मामला सेटल करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। और आने वाले दिनों में जब ये वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होगी तो इंडिया हो सकता है डिवाइड हो जाए, और अगर मुसलमान इस वक्त इस इनिशिएटिव का फ़ायदा नहीं उठाते तो कभी मुसलमान आज़ाद नहीं हो सकेंगे। तो ये भी उनका इनिशिएटिव था। फिर उसमें इलामा इकबाल भी गए। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इंग्लैंड चले गए तो वो उनको वापस लाने में इलामा इकबाल का बहुत किरदार था, लेकिन उसके अंदर प्रिंस करीम आगा खान का भी बहुत किरदार था। उन्होंने भी उनसे कहा था, क्योंकि उनसे कहा गया कि आप भी फौरी तौर पे इंडिया जाएं। तो इस तरह नाराज़ होकर इंग्लैंड के अंदर बैठ जाना, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो आपको मुसलमानों की क़यादत करनी चाहिए। तो जो प्रिंस करीम आगा खान थर्ड थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे रीजन में, फिर पाकिस्तान की तश्कील में, फिर मुस्लिम लीग की तश्कील के अंदर, फिर पाकिस्तान को डेवलप करने में। और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी आगा खान ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा, ये गवादर एक जगह है, जैसे आप जानते ही हैं, अब तो पूरी दुनिया जानती है। अब ये ज़हन में रखें कि जो आगा खान कम्युनिटी है या इस्माइली कम्युनिटी है, ये 2 जगहों पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान, ये हुंसा की तरफ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर कहीं पाकिस्तान में आगा खानी या इस्माइली ज़्यादा हैं तो वो गवादर के अंदर है। तो 2 जगहों पे, एक तो गिलगित में और उसके साथ साथ हुंसा में, और साथ साथ जो गवादर के अंदर यहाँ पे। और ये दोनों जो जगह हैं, ये आगा खान के कहने पे यहाँ पे कम्युनिटी जो रह रही है। और आगा खान सोम ने ये कहा था इस कम्युनिटी को कि आपने अपनी 1 इंच ज़मीन भी बेचनी नहीं है। ना आपने हुंसा से बेचनी है और ना आपने गवादर से बेचनी है। अच्छा। और ये 1930 में, 1932 में, 1933 में, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, चाइना बनने से पहले, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बताया था कि एक सड़क बनेगी यहाँ पे। अच्छा। और वो जो सड़क होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो इस पूरे रीजन को जोड़ेगी दुनिया के साथ। ठीक है। और आप जो मेरी कम्युनिटी है वो इस सड़क के ऊपर उसका अहम किरदार होगा, लिहाजा आपने इस जगह को छोड़ना नहीं है। अच्छा। और उनके हुक्म के ऊपर आज तक जो हुंसा है उसके अंदर से किसी इस्माइली ने, किसी आगा खानी ने 1 इंच ज़मीन नहीं बेची, और उसके साथ साथ गवादर पे नहीं बेची। अब देखें, गवादर जो सी पैक है ये 2024 और 2025 में मुकम्मल हो रहा है, और 2025 में जाके वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, बड़ा एयरपोर्ट बना है। लेकिन आज से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 70, 80, 85
سال پہلے پرنس کریم آغا خان نے اپنی کمیونٹی سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کمیونٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پورا ریجن ہے, جو سب کانٹیننٹ ہے, اس کے اندر ایک سڑک بنے گی. یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. اس وقت یہ ملک نہیں بنے تھے. مثلا نہ اس وقت سری لنکا تھا, نہ اس وقت برما تھا, نہ اس وقت انڈیا تھا, نہ اس وقت پاکستان تھا. اور یہ جو سارک کنٹریز ہیں, 7 سارک کنٹریز ہیں, یہ اس وقت تھے ہی نہیں. لیکن انہوں نے اپنے جو نسل ہے, جو اپنا قبیلہ ہے, جو اپنا ان کا فرقہ ہے, اس کو کہہ دیا تھا کہ ایک سڑک بنے گی اور وہ سڑک پورے ریجن کو کنیکٹ کرے گی. اب وہ دیکھ لیں, وہ سڑک بن رہی ہے, وہ باقاعدہ بن رہی ہے, جو پورے سینٹرل ایشیا کو پورے سب کانٹیننٹ کے ساتھ, جتنے سارک کنٹریز ہیں سب کے ساتھ جوڑ رہی ہے. ویژن تو اس آدمی کا ویژن دیکھیں آپ, یعنی ویژن دیکھیں کہ انہیں یہ پتا تھا کہ ابھی چائنا نہیں بنا, ابھی پاکستان نہیں بنا, لیکن یہاں پہ ایک سی پیک بنے گا اور وہ ورلڈ کے ساتھ جوڑے گا. اور چائنا جو ہوگا جڑے گا ورلڈ کے ساتھ تھرو اس ریجن کے. اور اس ریجن کے اندر 2 جو پوسٹیں ہیں, ایک ہنزا ہے, دوسری گوادر ہے, وہاں پہ میری کمیونٹی ہونی چاہیے اور اس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں جگہیں جو ہیں, اگر وہ فرض کریں پہلے ارب ڈالر کی تھی تو اب وہ خربوں ڈالر کی ہو چکی ہے, کیونکہ اس کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو یہ اس آدمی کا ویژن تھا. پھر ان کا ایک ویژن تھا کہ مسلمانوں نے اگر اپنی جماعت نہ بنائی, مسلمانوں نے اگر سیاست نہ کی, مسلمانوں نے اگر گوروں کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ سیٹل نہ کیے, تو یہاں جب انڈیا ڈیوائڈ ہوگا تو وہ مسلمان نقصان میں رہ جائیں گے. تو انہوں نے باقاعدہ پھر مسلم لیگ بنوائی اور اس مسلم لیگ کی قیادت بھی انہوں نے کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ویژن کیا تھا ان کا. بہرحال اس کے بعد پرنس کریم آغا خان کیونکہ جنیوا کے اندر رہتے تھے اور جنیوا میں ان کا ایک پیلس ہے البرکت, مجھے اس میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے. اور وہیں پہ یہ جو ہمارے پرنس کریم آغا خان فورتھ جن کا انتقال ہوا ہے ابھی, یہ وہیں پہ پیدا ہوا ہے. اور جو ان کے وہ دادا تھے ان کے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے والد نہیں تھے, وہ دادا تھے. اور پرنس کریم آغا خان تھرڈ جو ہیں وہ جنیوا کے اندر انتقال ہوا ان کا. لیکن انہیں ایجپٹ کے اندر ایک جگہ ہے اسوان, وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیم بنا ہوا ہے, اسوان ڈیم اس کو کہتے ہیں. انہیں وہ بہت زیادہ پسند تھی جگہ, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری عمر میں ان کے گھٹنوں کا درد ہو گیا تھا, بہت زیادہ گھٹنوں میں درد ہوتا تھا. تو اسوان اگر آپ جائیں تو وہاں پہ پرانے لوگ ہیں, ایجپشن لوگ ہیں جو جوڑوں کا علاج کرتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو باقاعدہ زمین کے اندر گڑھے کھود کے لوگوں کو اس کے اندر دفن کر دیتے ہیں, صرف آپ کا سر رہ جاتا ہے باہر. اچھا. اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ زمین جو گرم ہے اور ریتلی زمین ہے, تو گرمی کی وجہ سے جو جوڑ ہیں اس کو ذرا ریلیف مل جاتا ہے اور تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جنیوا کے اندر کیونکہ بہت ٹھنڈ پڑتی تھی, تو وہ پرنس کریم آغا خان تھرڈ جو تھے وہ جو ہی سردیاں ہوتی تھی تو وہ اسوان چلے جاتے تھے, اور وہاں پہ وہ یہ علاج کرواتے تھے اپنے جوڑوں کا, اور اس وجہ سے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا اور بڑے ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے تھے. تو وہاں جب انہوں نے جانا شروع کیا تو بہت سارے آغا خانی جو بڑے خوشحال آغا خانی تھے, تو انہوں نے وہاں پہ جگہ خرید کے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے اور وہاں پہ شفٹ ہونا شروع کر دیا. تو جو ہی پرنس وہاں پہ جاتے تھے تو ان کے کمیونٹی کے بہت سارے لوگ وہاں پہ شفٹ ہو جاتے تھے. تو اب اگر آپ اسوان جائیں تو وہاں پہ جو ڈیم ہے اس کی دوسری سائڈ پہ ایک پورا ان کا کوارٹرز ہیں, پورا ایک محلہ ہے, بہت بڑا محلہ ہے جہاں پہ آغا خانی کمیونٹی جو رہتی ہے. تو جب پرنس کریم آغا خان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ مجھے اسوان میں دفن کیا جائے. تو اس کے بعد پھر انہیں ان کی میت کو جنیوا سے اسوان شفٹ کیا گیا اور وہاں پہ پھر ان کی قبر ہے اور وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی. تو بلکہ اس کا یہ تھا کہ ان کی جو سب سے چھوٹی ملکہ تھیں جو میرا خیال برٹشر تھیں, اور وہ وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ قسم کی ریچولس تھی کہ جس وقت آغا خان کی قبر کے اوپر ایک سرخ گلاب پڑا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کی ملکہ آئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے فاتحہ پڑھی یا کھڑی رہیں اور اس کے بعد اپنا ایک گلاب کا پھول رکھ کے چلے گئے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو پرنس تھے وہ ہمیشہ اپنی ملکہ کے لیے سرخ گلاب لے کے آتے تھے, اور جب بھی وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو سرخ گلاب بھیجتے تھے. تو اس کے جواب میں پھر جو ملکہ تھے انہوں نے باقی زندگی یہ ریچول رکھی کہ ان کی قبر کے اوپر وہ ایک سرخ گلاب چھوڑ کے آتی تھی. تو یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی ان کے یہ. اچھا, یہاں پہ نا ایک اس کے بعد پھر یہ جو پرنس کریم آغا خان چہارم جو فورتھ ہیں, انہوں نے اقتدار سنبھالا کیونکہ وہ وصیت کر گئے تھے ان کے کہ جی میرے جو صاحبزادے ہیں وہ اس تخت پہ نہیں بیٹھیں گے, وہ اگلے پرنس نہیں ہوں گے, وہ مذہبی پیشوا نہیں ہوں گے, میرا پوتا ہوگا. تو یہ اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, 20 ایئرس ان کی ایج تھی. تو انہیں فوری طور پہ پرنس بنایا گیا. پھر انہوں نے یہ جو ظاہر ہے انہوں نے پیشوائی سنبھالی اپنے پوری کمیونٹی کی, انہوں نے بڑی پھر خدمت کی, بڑی مدد کی. اب آغا خانیوں کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ قسم کی عادت ہے, بلکہ بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں, میں مزیدار قسم کی عادتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو آغا خانی جو کچھ کماتا ہے اس میں 12.5% جو ہے وہ سیدھا جماعت خانے کو چلا جاتا ہے. آپ سمجھے کہ زکوٰۃ ہے, مطلب اپنی کمیونٹی کو.
زکوٰۃ آپ سمجھیں کہ 12.5% آپ کی انکم جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سیدھا جماعت خانے کو چلا جاتا ہے اور اس سے پھر ویلفیئر کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ایک ان کی یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں اور ان کے جو پیشوا تھے ان سب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے نوکریاں نہیں کرنی, آپ نے بزنس کرنا ہے. اس لیے ان کے اندر آج بھی یہ ریچول ہے کہ اگر ان کا کوئی بچہ جاب کرتا ہے تو صرف 1000 دن کے لیے کرے گا, یعنی 1000 دن کے لیے جاب کرے گا اور اس دوران اس جاب کے اندر ہی وہ سوچ لے گا کہ میں نے بزنس کیا کرنا ہے, اور جو ہی وہ 1000 دن پورے ہوں گے تو بزنس کی طرف چلا جائے گا. اس لیے پوری کمیونٹی جو ہے وہ بزنس مین ہے. پھر انہوں نے بزنس بڑے زبردست طریقے سے کیے ہوئے ہیں کہ مثلا فرض کریں ایک ٹائکون ہے جو بزنس ٹائکون ہے وہ ہوٹل انڈسٹری کے اندر ہے, جیسے ہاشوانی صاحب ہیں, تو اب کوئی اور ٹائکون جو ہے ہوٹل انڈسٹری میں نہیں آ سکے, انہوں نے ایک دوسرا بزنس کرنا ہوگا. اب ایک دوسرے صاحب ہیں وہ اگر سگریٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو ہاشوانی صاحب اس میں نہیں جائیں گے, مطلب کمپٹیشن نہیں پیدا ہوں گے, وہ الگ الگ بزنس کریں گے. اور اگر کوئی کمپٹیشن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر پرنس انٹرونشن کرتے تھے, وہ درمیان میں آتے تھے اور فوری طور پر منع کر دیتے. اور جو پرنس کا حکم ہے وہ ان کے لیے حکم آخر ہوتا ہے, اس کی کوئی اس کو وائلیشن نہیں کر سکتا کوئی بھی. اچھا, یہ پرنس کریم آغا خان چہارم جو تھے ویلفیئر کے بہت زیادہ ان کو شوق تھا, اور جب ان کی سلور جوبلی ہوئی تھی تو سب سے پہلے ان کو چاندی میں تولا گیا تھا. ان کو باقاعدہ ترازو میں رکھ کے دوسری سائڈ پہ چاندی ان کی جو کمیونٹی ہے وہ ڈالتی چلے گئے جب وہ تو, اور اس کے بعد پھر وہ سارا پیسہ جو تھا اس کو خراج کر دیا گیا تھا یا اس کو ویلفیئر کے کام میں. پھر اس کے بعد جب ان کی گولڈن جوبلی ہوئی تو گولڈن جوبلی کے اوپر جتنا سونا اکٹھا ہوا تھا, اور اس سونے سے بعد میں کراچی کے اندر آغا خان ہاسپٹل بنا تھا. اچھا. تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ یہاں پہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل کوئی نہیں ہے تو امیڈیٹلی اس کا ایک ہاسپٹل بنایا جائے. تو اس ساری رقم سے جس سے پرنس کریم آغا خان چہارم کو تولا گیا تھا, اس کے بعد پھر وہاں پہ آغا خان ہاسپٹل یونیورسٹی بنی, اور یہ پاکستان کا سب سے بہترین اور سب سے شاندار ہاسپٹل, اور یہ اس پیسے سے بنا ہے. پھر جب ان کی پلاٹینم جوبلی ہونے لگی تو اس وقت ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی. تو جب پلاٹینم جوبلی ہونے لگی تو ظاہر ہے وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ کروڑ روپیہ اکٹھا ہو جانا تھا. تو اس وقت پرنس کریم آغا خان نے روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہماری کمیونٹی بہت ڈیولپ کر گئی ہوئی ہے تو اب ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تو اب ہم ایک نئی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, اور اس آرگنائزیشن کا نام تھا TKN. انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام ہے TKN. T سے ہے ٹائم اور K سے ہے نالج اور N سے مطلب ہوتا ہے کہ نیٹ ورک, کہ ایک ایسا ادارہ کہ جس میں آغا خان کمیونٹی کا ہر شخص جس کے پاس جو بھی آرٹ ہے وہ اپنی کمیونٹی کو وہ آرٹ دے گا اور اپنا ٹائم دے گا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات طے کیے ہوئے ہیں, مختلف ان کے جو ٹائکون ہیں, بزنس ٹائکونز ہیں, جو بڑے سکسیزفل لوگ ہیں, ان سب نے ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے, اور وہ شیڈیول انٹرنیشنلی یہ سرکولیٹ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں وقت کے لیے اویلیبل ہے, اور پھر یہ وہاں پہ ان کا کٹ ہوتا ہے, اور جو بھی شخص جس کے پاس جو بھی آرٹ ہوتا ہے اپنی پوری کمیونٹی کو بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس فیلڈ کے اندر آ سکتے ہیں, آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں. تو اس سے TKN نے پوری کمیونٹی کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا, بہت بے تحاشا ڈیولپ کیا. پھر یہ اپنی کمیونٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں. مثلا کینیڈا کے اندر انہوں نے اپنے بہت سے لوگ آباد کیے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مختلف جگہوں پہ جیسے کہ افریقہ کے اندر بہت پرابلم پیدا ہوئے, پاکستان کے اندر جب بہت زیادہ مسئلے پیدا ہونے شروع ہو گئے, انڈیا کے اندر ان کی کمیونٹی کو بہت زیادہ سفر کرنے لگی. تو یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں, ان کے جو والد ہیں وہ بھی پرنس کریم آغا خان کے دوست ہیں. تو انہوں نے ان سے بات کر کے پھر کینیڈا کے اندر جو آغا خانی اور اسماعیلی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے دروازے کھولے. تو وہ کینیڈا نے بہت زیادہ نیشنلٹیز تھی, اور پھر اس کی بہت زیادہ ان کی کمیونٹی جو ہے وہ کینیڈا کے اندر بھی ہے اس وقت. اگر آپ کینیڈا کے اندر جا کے اسماعیلیز یا آغا خانیوں کو ملے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے. پھر 2008 میں جب ریسیشن آیا تھا تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ ریسیشن بھی آ گیا, پھر کراچی کے اندر بھی بہت حالات خراب ہو گئے تھے, اور یہاں پہ کراچی کے اندر تو بڑی قتل و غارت گری ہونی شروع ہو گئی تھی. اس وقت بھی یہاں سے کمیونٹی باہر جا رہی تھی, بہت سارے لوگ جا رہے تھے, تو آغا خان نے روکا تھا. انہوں نے کہا نہیں روکو, یہ ان قریب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہاں سے واپس آنا پڑے گا آپ کو. تو یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے, اس کو ضرور گزار لیں. پھر الٹیمیٹلی دیکھیں 2008 کے بعد چیزوں نے ٹھیک ہونا شروع کر دیا. 2013-2014 میں جا کے چیزیں بہت ٹھیک ہو گئی تھی. پھر جب آغا خان یہاں پاکستان آتے تھے تو ان کو ایک آپ یہ سمجھیں کہ رائل پروٹوکول دیا جاتا تھا, ایک پریزیڈینشیل پروٹوکول دیا جاتا تھا. سرینا ہوٹل بھی انہوں نے یہاں پہ بنایا,
اور یہ آپ کو شاید جان کے حیرت ہوگی کہ پورے اسلام آباد کے اندر یہ واحد ارتھ کوئک پروف بلڈنگ ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے بعد 2005 کا ارتھ کوئک آ گیا تھا اور بہت یہاں پہ اسلام آباد کے اندر تباہی ہوئی. تو امیجیٹلی پھر انہوں نے پورا ڈیزائن چینج کر کے دوبارہ بنیادیں کھود کے پرانی جو اسٹرکچر تھا اس کو گرا کے اس کو دوبارہ پھر انہوں نے 9 ریکٹر اسکیل کا جو زلزلہ ہے اس کے اوپر پھر انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. تو یہ واحد عمارت ہے کہ جو ہر قسم کے زلزلے سے پروف ہے اسلام آباد کے اندر. تب یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے. ہاں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے کیونکہ بڑا سیکیور ہے, بڑا کمفرٹیبل ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ظاہر ویلفیئر کے بہت کام کرتے ہیں. پھر ان کا آرٹ اینڈ کلچر کی ایک فاؤنڈیشن ہے, آغا خان فاؤنڈیشن ہے, اس کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. وہ میوزیمز پہ کام کرتے ہیں, وہ آرٹ پہ کام کرتے ہیں, وہ کلچر پہ کام کرتے ہیں. پرانی بلڈنگ سے خرید کے لے کے اس کو رینوویٹ کرتے ہیں, اس پراپر اسی اسٹرکچر میں رینوویٹ کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں انہوں نے بہت پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں, دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. اگر آپ ہنزا جائیں تو ہنزا پاکستان کا واحد علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو بیگر نظر نہیں آتا. ایک بھی بیگر نہیں ہے وہاں پہ, بیگنگ ہے ہی نہیں. ہر لوگ, تمام لوگ جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن لیول بہت اچھا ہے. ایون آپ جب آپ ماسٹر کر جاتے ہیں تو آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو فاؤنڈیشن آپ کو باقاعدہ قرضہ دیتی ہے اور دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں آپ کو پڑھاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط رکھتی ہے کہ جب آپ وہاں سے پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا گلگت اور اس یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ کو لوکل لوگوں کو تعلیم دینا پڑے گا. تو ان کے جتنے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی میونک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, تو جب وہ وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ پاکستان آتے ہیں اور آ کے پھر واپس اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ امریکہ میں تو امریکہ ہی رہ جائیں, آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کو فاؤنڈیشن نے قرضہ دیا ہے تو پھر آپ نے واپس آنے آنا ہے. اسی طرح اگر آپ ہنزا جائیں تو آپ دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں. کسی بھی شخص سے آپ بات کریں تو اس کا ایک ورلڈ ویو ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ جو ہے پوری دنیا کی خبریں پڑھ رہا ہے اور پوری دنیا کی خبریں سن رہا ہے, اور اس کے پاس بہت نالج ہوتا ہے. بہت پڑھی لکھی کمیونٹی, بہت پڑھی لکھی کمیونٹی ہے. اور آپ جائیں نا ہنزا کے اندر تو وہاں پہ جو بچیاں, لوکل بچیاں ہیں, اتنے شاندار انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کراچی اور اسلام آباد کے اندر رہ رہی ہیں, اس ٹائپ کی. پھر لوکل جو انڈسٹری ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کی ہے کہ وہاں اگر خوبانی ہو رہی ہے تو خوبانی کی کتنی چیزیں بن رہی ہیں, اچار بن رہے ہیں, جیم بن رہا ہے, اور پھر اپنی لوکل شہد بن رہی ہے. اور یہ سارا جو مٹیریل ہوتا ہے, جو پروڈکٹس ہیں, یہ چائنا کے اندر بھی بیچتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی بیچتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں بہت. اسی طرح افغانستان کے اندر انہوں نے بہت کام کیا ہے, سینٹرل ایشیا کے اندر بڑا کام کیا ہوا ہے, پھر ایجپٹ کے اندر بڑا کام کیا ہوا ہے انہوں نے. کیونکہ آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ایجپٹ کے اندر ان کی گورنمنٹ رہی ہے, فاطمی گورنمنٹ جو تھی نا, وہ انہی کی گورنمنٹ تھی. اور جامعہ الازہر جو ہے وہ آغا خانوں نے بنائی ہے, آغا خان اسماعیلیوں نے بنائی ہوئی. یہ بہت بڑی جامعہ. ہاں جامعہ پہلی مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی نا, فرسٹ یونیورسٹی تھی. اس سے پہلے ویسے مراکو کے اندر جو فیض شہر ہے وہاں پہ یونیورسٹی بنی الکیروین, جسے فرسٹ یونیورسٹی کہتے ہیں ان دا ورلڈ, جس نے ڈگری دی تھی اور مسلمان عورت نے بنائی تھی. لیکن جو زیادہ جامعہ الازہر ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوا, زیادہ مشہور ہوا ہے. تو وہاں پہ کیونکہ فاطمیز کی گورنمنٹ تھی اور فاطمیز جو یہی لوگ تھے, تو انہوں نے وہ بنائی تھی. تو کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے ان کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں, پاکستان ڈیولپمنٹ میں, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں, اور ایک انٹرنیشنل جو امیج ہے پاکستان کو اس کو ڈیولپ کرنے میں. اور پرنس خود بہت زیادہ امیر آدمی تھے اور بزنس بہت زیادہ کرتے تھے. بہت ساری جگہوں پہ ان کے گھر تھے, بہت سارے آئی لینڈس ان کے ہیں, ان کی ملکیت ہے. امریکہ کے اندر ان کی بڑی بہت اچھی ریپیوٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں نا, یہ کبھی انہوں نے جو پاکستان کے لیے کیا ہے اس کی ڈینگ نہیں ماری, کبھی کسی کو بتایا نہیں. پاکستان جب بھی کسی جگہ پہ پھنستا ہے تو ہمیشہ پرنس کریم آغا خان کی مدد لی جاتی تھی. ایون IMF کے اندر, ایون بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ بھی ہم پھنستے تھے تو الٹیمیٹلی پرنس سے رابطہ کیا جاتا تھا. اور وہی پھر یہ راستہ نکالتے تھے, وہی کیونکہ ہائیلی کنیکٹڈ پرسن تھے تو وہ اس کے بعد وہ کرتے تھے. اچھا ایک چیز جس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوادر جو تھا یہ عمان کے پاس تھا, یہ بیسیکلی پاکستان کی پراپرٹی نہیں تھی. اور یہ بہت پہلے جو بادشاہ تھے کلات کے, اور انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ اس کو گفٹ کر دیا تھا عمان کو,
تو وہ جو شہزادے تھے وہ ظاہر عمان کے شہزادے تھے، وہاں سے انہیں نقل مکانی کرنی پڑ گئی اور وہ یہاں آ گئے. جب یہاں آئے تو خانہ قلات نے یہ ایک جگہ ان کو الاٹ کر دی، بلکہ پورا ریجن جو تھا گوادر کا وہ ان کے حوالے کر دی. اور اس کے بعد جب ان کے حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ واپس چلے گئے تو پھر بھی خانہ قلات نے یہ جگہ ان سے واپس نہیں لے، تو یہ جگہ اسی طرح شہزادے کے پاس رہی. تو اس دوران پھر پاکستان بن گیا. جب پاکستان بن گیا تو یہ جو زمین تھی یہ اب درمیان کے اندر، پاکستان کے درمیان میں ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری تھی، ایک انڈیپینڈنٹ پراپرٹی پڑی ہوئی تھی. تو اس وقت پھر عمان نے کہا کہ اس کو بیچ دیتے ہیں، ہم نکال دیتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت انہوں نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو آفر کی، تو انڈیا اس کو خریدنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو فیروز خان نون کی گورنمنٹ تھی اس وقت، وہ وزیر اعظم تھے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ پھر سودا کیا فوری طور پہ عمان کے ساتھ کہ نہیں ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. تو $1 ملین کے اندر یہ سودا ہوا، اور وہ جو 1 ملین اماؤنٹ تھی وہ بھی پرنس کریم آغا خان چہارم نے 4th نے ادا کی تھی. اچھا. ہاں جی، اس طرح گوادر پاکستان کو ملا تھا. یہ بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑے دوست تھے پاکستان کے، ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے تھے وہ. اب ان کی جگہ ان کے صاحبزادے پرنس رحیم الحسینی آ گئے. وہ اب ظاہر 50th ان کے امام ہوں گے، 50ویں امام ہوں گے. یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے جو میرا خیال نکالتا چلا جاؤں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پرنس کریم آغا خان 3rd، پرنس کریم آغا خان 4th، اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جن کا انتقال ہوا ہے وہ 49th امام تھے ان کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ہی نام رپیٹ ہو جاتا ہے تو 1 2 3 4 ہو جاتا ہے، جیسے فلپ 1، فلپ 2، فلپ 3، فلپ 4. بالکل اسی طرح پرنس کریم آغا خان جو تھے وہ کیونکہ 1 بھی تھے، 2 بھی تھے، 3 بھی تھے، 4th بھی تھے، اس لیے ان کو 4th کہا جاتا ہے. یہ چوتھی دفعہ نام رپیٹ ہوا ہے. لیکن امام جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے 49th امام سے. وہ جو فرقہ بنا تھا وہ امام اسماعیل سے بنا تھا، لیکن ظاہر ایک کنفلکٹ ہے جو ہسٹری کا حصہ ہے، تو میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن بہرحال میرا خیال ہے پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے. ایک بہت بڑے انسان تھے جنہوں نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی. میری دعا ہے کہ جو نئے امام ہیں وہ بھی پاکستان سے اسی طرح محبت کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے آج کا اسپیشل ولاگ دیکھا، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایسی چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں جو عام جگہوں پہ آپ کو سننے کو اور پڑھنے کو نہیں ملتی یا کم ملتی ہیں. پرنس کریم آغا خان کی زندگی سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ڈسپلن، کام اور اس کے بعد نیک نیتی سے آپ کچھ بھی کسی ملک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کریں گے تو دنیا آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی. پاکستان ان کا احسان مند رہے گا اور پوری دنیا میں جو عزت انہوں نے کمائی ہے اسے وہ ڈیزرو کرتے تھے. لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.